کو بلاک کر دیا. پوائنٹ نمبر 3, ڈیو ٹو alleged threat of theft. سنو کیا کہہ رہا ہے, ڈیو ٹو alleged threat of theft, 2 exit doors of the second floor were permanently sealed by the factory owners and management. This sealing was fatal as most of the workers were gathered on the second floor because it was payday. وہ سیلری کا دن تھا. And once the electricity went off, it was extremely difficult for the workers to find their way in the dark. تنخواہ بتنے کا ٹائم تھا, پے ڈے تھی. 2 پرماننٹ ایگزٹ ڈور چوری کے ڈر سے مالکوں نے اور مینجمنٹ نے پہلے سے سیل کر رکھی تھی. جب فائر ایرپٹ ہوا, الیکٹریسٹی چلی گئی, تو کوئی کسی کو راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. میں نہیں کہہ رہا, مرنے والوں کا وکیل کہہ رہا ہے. نیکسٹ, ڈیو ٹو alleged threat of theft, the windows were permanently sealed with steel grills. Thus, the worker could not even escape through the windows, considering the exit doors had already also been sealed. The factory, which employed over 1,500 workers and was situated in the biggest industrial area of Karachi, was neither registered. سنو کتنا 2 نمبر آدمی تھا یہ مالک. اتنی بڑی فیکٹری جو کہ ایکسپورٹ کر رہی ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑے انڈسٹریل زون میں واقع ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ the factory was neither registered nor inspected for fire safety purpose by the labor department. Even the social security department had registered less than 270 workers. Therefore, the collusion and the negligence of the government department was clear. اگلا جملہ سنیں اس کا. As far as the cause of the fire is concerned, the investigation concluded that it was an accident fire. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ جلنے والوں کا وکیل کہہ رہا ہے کہ as far as the cause of the fire is concerned, the investigations concluded that it was an accidental fire, either caused by the localized short circuit or by some negligent act of a worker. The investigation further concluded that although the possibility of the mischief could not be ruled out, there was no evidence at all to suggest that the fire was caused due to mischief, sabotage or terrorism. کوئی ایویڈنس نہیں ملا کہ ٹیررزم ہوئی ہو, کسی نے آگ لگائی ہو. As well as examined below, it is this unresolved mystery about the cause of the fire which provided the opportunity to sabotage the accountability in this case. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پیورلی وکٹم کا وکیل کہہ رہا ہے. اگلی بات سنیں, ایکٹ آف ٹریجڈی. اب یہ اگلی بات, اسی کی بات, صرف 2-3 منٹ اور چاہیے آپ کے. میں صرف اس کتاب سے چند لائنیں پڑھ رہا ہوں. ایک تو اس نے بتا دیا کہ فیکٹری کی کنڈیشن کیسی تھی, بتا دیا کہ وہ رجسٹرڈ بھی نہیں تھی, بتا دیا اس کو دروازے سیل تھے, بتا دیا کہ کسی بھی انویسٹیگیشن میں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ جو ہے وہ ایکٹ آف وہ ٹیررزم ہے. اب آگے سنیں. In the year 2013, a military intelligence-led police operation had started against the Muttahida Qawmi Movement (MQM), a party which dominated the politics in Karachi using militant means. وہ یہاں ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم militant means استعمال کرتے ہیں, جو جج صاحب بھی کہہ رہے ہیں. جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل ہو گیا, ہاں ہوا ہوگا. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاہد حامد کا قتل ہوا, ہاں ہوا ہوگا. بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہماری ہسٹری ایسی نہیں ہے, لیکن بھائی کوئی ایک ہسٹری بتاؤ جہاں ہم نے بھتہ لینے کے لیے کسی کو جلایا ہو. سگنیچر ہوتا ہے نا کسی کا, طالبان کا اپنا سگنیچر ہے, بی ایل اے کا اپنا سگنیچر ہے, ایم کیو ایم کا بھی اپنا سگنیچر ہے. اگر آپ مجھے بولیں کہ 2 سیکٹر ممبران آئے, شاہد بائلا راشد بائلا کو ٹی ٹی دکھائی, موٹر سائیکل پہ بٹھا کر سیکٹر آفس لے گئے اور بولا فون کر 25 کروڑ روپے حاضر کر, میں مان لوں گا ہاں کیا ہوگا, سگنیچر ہے, میں مان لوں گا کیا ہوگا, سگنیچر ہے. لیکن یہ نہیں ہے آج تک 40 سالوں میں کہ پیسے کے لیے
جا کر زندہ لوگوں کو فیکٹری میں جا کر آگ لگا دیں 260 لوگ. یہ سگنیچر نہیں ہے. اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہے ساری کہ یہ واقعات کیسے کب کیوں ہوئے. اینی ویز تو یہ کہہ رہے ہیں کہ in year 2013 a military intelligence led police operation had started against the Muttahida Qawmi Movement MQM, a party which dominated the politics in Karachi using militant means. ٹھیک ہے بھائی مان لیتے. During an interrogation of one of its activists, Mohammad Rizwan Qureshi, it was revealed that someone had told him that the fire at the Baldia factory fire was the alleged result of extortion demand made by certain members of the MQM. This was clearly hearsay. یہ کہہ رہا ہے this was clearly hearsay evidence, as he neither was a witness to this so-called arson attack, nor did the so-called arson attackers directly inform him. وہ کہہ رہے نہ وہ موجود تھا اور نہ آگ جلانے والوں نے ڈائریکٹ اس کو انفارم کیا about this extortion and arson plan. But soon after this interrogation report became public in 2015, both the capitalist elite and the state took the common stance that a certain member of the MQM were responsible for deliberately starting the Baldia factory fire for purpose of extortion. Therefore, in a God-sent opportunity, کہہ رہا ہے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک اپرچونٹی پہ, both the interest of the Pakistan state to diminish the power of the MQM through the police operation and the rekindling of the state strategic relationship with the capitalist elite were achieved through the oldest trick in Pakistani politics. یہ جو پرانی ایک ٹرک ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ایم کیو والا نہیں کہہ رہا, یہ جلنے والوں کا وکیل کہہ رہا ہے. And statement and life imprisonment is only matched by the absurdity. کہہ رہا ہے کہ یہ اس سے زیادہ مزہ کا خیز, یہ لائف سینٹنس ہے اور ڈیتھ سینٹنس ہے, یہ کہہ رہا ہے اس سے زیادہ کا مزہ کا خیز کوئی اور بات ہو نہیں سکتی. It can is only matched by absurdity of its reasoning, because these sentences have been awarded on the basis of contradictory, inadmissible اور no evidences at all. کہہ رہے یہ مذاق ہے اس لائف ڈیتھ کو دینا, لائف سینٹنس کو اور ڈیتھ پینلٹی, کیونکہ کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے, کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ جلنے والوں کا وکیل کہہ رہا اپنی کتاب میں. This is because primarily there were no reliable اب یہ سنیں امپورٹنٹ بات ہے, there were no reliable forensic evidence to prove that the fire was started deliberately by the convicted persons by throwing chemicals, because two of the three laboratory reports did not confirm. وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 میں سے 2 لیبارٹری نے یہ کنفرم ہی نہیں کیا کہ یہ جو کیمیکل جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ یہ تھرو کرنے والوں سے یہ آگ لگی ہے. ایویڈنس ہی نہیں ہے. The presence of any chemical from crime scenes, whereas the 3rd laboratory report from a government laboratory surprisingly confirmed the presence of such chemicals on the basis of sample obtained 3 years after the fact. 3 سال کے بعد ایک گورنمنٹ کی لیبارٹری نے وہ سیمپل لیا, اس کو مل گئی وہ سیمپل, اور وہ کنفرم کر رہی کہ ہاں یہ کیمیکل اس سے جلایا گیا. اس سے پہلے 2 لیبارٹری نے اسی وقت سیمپل لے کے ایگزامن کیا اور کہا کہ کوئی کیمیکل نہیں ہے, یہاں پہ کوئی کیمیکل نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ جلانے والوں کا وکیل کہہ رہا ہے. Furthermore, the sentence was based on unreliable and coerced confession, flimsy eyewitnesses and dubious circumstantial evidences. یہ میں نہیں کہہ رہا. آخری بات, a case which began with the questioning of unsafe labor practices of Pakistan textile industry had ended with the textile factory owners and the negligent government officials being declared as victim by the conversion of the very nature of the criminal case into a terrorist act had resulted a
foregoing any possibility of raising uncomfortable question about unsafe labor practices in Pakistan with reference to this tragedy, کہہ رہا ہے کہ جو کیس اونر سے سیفٹی میجرز کے حوالے سے شروع ہوا تھا اس کو کنورٹ کر دیا گیا ایک ٹیررزم کیس میں، جہاں پر جس کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے اس ڈیتھ جس کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے اس ڈیتھ کی کاز کو پوچھنا ہی ختم ہو گیا کام وہاں پہ. This was the ultimate insult to all the hundreds of workers who lost their lives in this tragic fire and a devastating blow to the possibility of a labor reform in the textile industry. Therefore, the real existing condition of the majesty of injustice and lawlessness of modern legal system in countries such as Pakistan has been fully exposed with blatant shamelessness by the remanufacturing and reimagination of the criminal liability of the capitalist elite into a fictional case of terrorism. کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، جلنے والوں کا وکیل کتاب لکھ کر کہہ رہا ہے. بلایا اس کو، کہیں ہے جج صاحب کے آرڈر میں اس کا ذکر؟ وکٹم مرنے بھائی سب سے بڑا رائٹ کس کا بنتا ہے؟ جلنے والوں کا بنتا ہے نا یار. تو وکٹم جو جلنے والے ان کو بلایا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا وکیل کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو شاہد بھائلا راشد بھائلا ہیں یہ جی آئی ٹی کو رپورٹ بھی دے رہے ہیں دبئی میں آ کے. ایسی کیا آفت آ گئی؟ آج تو ایم کیو مار نہیں رہی نا 7 سالوں سے کسی کو. آج تو ماشاءاللہ سے بڑا امن ہے. آج تو چپے چپے پہ رینجر سے 1 بٹالین فوج لگا کر اس کو سیکیورٹی دو، بھائی کوئی نہیں مارا جا رہا، کوئی ٹارگٹ کے لیے نہیں. وہ آ کر یہاں پر لوگوں کے سامنے مٹھائی بانٹے. they are the culprits. ہم اچھا ہو گیا ہے عدالت نے ہمیں تھوڑا سا، اگر ہم اس پہ ہم ایک ذرا نارمل بیہیویئر کر رہے تھے، اچھا ہو گیا انہوں نے ہمیں جھنجھوڑ دیا. یہ ہماری عزت، ہماری پوری 40 سال کی جدوجہد اور ہماری بقا اور 260 معصوم لوگوں کو انصاف دلانے اور ان 260 معصوم لوگوں کے ساتھ اس کے الزام میں جس کو آپ پھنسا رہے ہیں ان کو انصاف دلانے کا مرحلہ ہے ایم کیو ایم پاکستان. یہ آپ کو پریزنس بتا رہی ہے، یہ آپ کو پریزنس بتا رہی ہے. وی ول گو آل آؤٹ. اور الحمدللہ ایم کیو ایم پاکستان نے سارے بت 40 سالوں میں توڑے ہیں. اس جھوٹ کا بھی انشاءاللہ تعالی پردہ چاک ہو چکا ہے. آپ نے ہمیں للکارا ہے، ہمیں آپ نے بتایا کہ ہم کیا سوچتے ہیں، کیا سوچ کر فیصلہ کرتے ہیں. اب ہم بتائیں گے کہ ہم کیا کیا سوچتے ہیں اور ہم بتائیں گے کہ کون کلپریٹ ہے، فیصلے کو فیسیلیٹیٹ کرنے والا، آگ لگوانے والا اور اس یہاں تک پہنچانے والے سب لوگ نہ تو معاشرے کے انتقام سے بچیں گے اور نہ اللہ کے عذاب سے بچیں گے انشاءاللہ تعالی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت جلدی سے 2-3 باتیں. ایک تو کر رہا ہوں میں آپ چھوڑ دو، چھوڑ دو آپ کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. ود ڈیو ریسپیکٹ، جو ججمنٹ آیا ہے کل، جس کو قانون کی زبان میں کہا جاتا ہے پریزمپٹیو ہے. اٹ از پریزمپٹیو ان نیچر. اور اس پریزمپشن پہ یعنی قیافے پہ اگر عدالت نے ایسے پاورفل آبزرویشنز دیے ہیں ود دا ہائیسٹ ریسپیکٹ ایٹ آور کمانڈ، ہم اس کی قانونی چارجوئی جو بھی بنتی ہے وہ ضرور کریں گے. ایک تو جو وکٹمز ہیں یعنی جو آپ کے سامنے جو پوری ایک رپورٹ پڑھی گئی فیصل صدیقی صاحب نے جو لکھی ہے اس کو بھی سامنے لانا ہے عدالت کے. پھر ساتھ ساتھ جو جن کو سزا ہوئی ہے وہ تو اپنی اپیلیں ضرور کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے ایم کیو ایم پاکستان اس کی خود ایک اپیل کرے اور یہ جو تمام ایڈورس پریزمپٹیو باتیں لکھی گئی ہیں ججمنٹ میں
MQM پاکستان یا MQM کے خلاف اس کو ایکسپنج کرانے کے لیے ہم بھی شاید اپیل فائل کریں. اگر کوئی فیکٹ ہے، فگر ہے، ایویڈنس ہے، بالکل سر آنکھوں پہ، لیکن اگر ہر چیز پرزمپشن پہ بیسڈ ہے تو MQM ضرور اس کی بھرپور قانون چارجوئی کرے گی. تھینک یو. محسن صحافی حضرات، بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں اس دن 260 افراد شہید ہوئے، 260 افراد کی موت ہوئی. معزز صحافی حضرات، اب یہ تعداد 261 ہے. کل بھی اس واقعے کی ایک شہادت، ایک موت ہوئی ہے اور وہ عدالت کی ہے، وہ انصاف کی ہے. کل پاکستان کی تاریخ کا عدالتی 9/11 تھا اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑے خطرے کی گھنٹی. اگر جاگیردارانہ نظام نے، اس جبر نے، اس ظلم نے عدالتوں کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے تو پاکستان سے کس قسم کی مستقبل کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ اگر یہی عدالت ہے، یہی انصاف ہے تو کل کے مستقبل کے بچوں کے بارے میں بھی بڑے سوالات اٹھتے ہیں. معزز صحافی حضرات، ہم ریویو پہ جائیں گے، لیکن ہماری عدالتوں سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ اس اہم ترین واقعے کے لیے، انصاف کے لیے ایسے لوگوں کو چنیں جن سے کہ انصاف کی توقع رکھی جا سکے، جن کے کیے گئے انصاف قابل قبول ہوں، جن کے بیک گراؤنڈ میں کسی سیاسی قیادت کے تنخواہ دار ہونے کا خدشہ، اندیشہ اور الزام نہ ہو. پتہ نہیں یہ فیصلہ عدالت میں ہوا ہے یہ کسی ہاؤس میں ہوا ہے، کہاں لکھا گیا ہے کچھ اندازہ نہیں ہے، لیکن متحدہ قومی موومنٹ انصاف کے لیے اور اسی واقعے کو بنیاد بنا کر پاکستان میں نظام انصاف کے لیے انصاف دے دیا تو اس ملک کی آزادی کی گارنٹی بھی دی جا سکتی ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں تمام چینلز کو کہوں گا کہ گو کہ مقدمہ اہم تھا، آج ایک مقدمہ پیش کیا مصطفیٰ کمال بھائی نے بھی یہاں پر، اور یہی فارغ کر دے گا اس لکھے ہوئے فیصلے کو. ہم عدالتوں کی بڑا احترام کرتے ہیں. MQM کو اعلیٰ عدالتوں سے کسی قدر انصاف ملا ہے، لیکن انصاف تو پورا، صحیح اور بر وقت ہی ہو تو انصاف کہلاتا ہے. یہ 260 ہماری اپنے لوگوں کے فیملیز کو کل کے فیصلے میں انصاف دینے سے عدالتوں نے انکار کر دیا ہے، اور سزا انہوں نے ان 260 لوگوں کی زبان کو، ان کے تاریخی پس منظر کو، ان کے نفسیاتی رد عمل کو، ان کی قوم کو، ان کی سیاسی وابستگی کو دیا ہے، ان کے قاتلوں کو نہیں دیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا. ایک سوال کا جواب دے گا. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ آپ نے ہار کی وجہ سے بلدیاتی الیکشن سے رائے فرار کی. مجھے بڑا اطمینان ہوا ہے ان کے اس بیان سے کہ بہت زور سے لگی ہے. جو اس شہر پہ قبضہ کرنے کا منصوبہ تھا وہ گنتیوں پہ رہ گیا ہے، اس کا کوئی نہ سیاسی، نہ انتظامی، نہ قانونی، نہ آئینی، نہ اخلاقی کوئی جواز نہیں ہے. جس طرح 15 سال سے سندھ پہ قبضہ کیا تھا،
کراچی کی بلدیہ پہ قبضہ تھا براہ راست ہے اب تو ٹھیک ہے، وہ ان کا حق تھا، انہوں نے دے دیا ہے، اور وہ جس نفع اور نقصان کی بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ لوگ جو ہماری جاگیردانہ قیادت ہے، نفع نقصان اپنے خاندان کا ہے، یہ کاروبار ہے، بزنس ہے، ہم جیسے لوگوں کو کہتے ہیں دس از یور بزنس، ہمیں کسی اور قسم کے نفع اور نقصان کا ہم نقصان میں نہیں رہے ہیں۔ نہیں یہ اشارے تو کرنے عدالت نے سارے اشارے کیے ہوئے ہیں نا، کوئی فیصلہ دیا نہیں، کہہ رہے ہیں اتنا ہی سمجھے بس، ٹھیک ہے نا، ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو لگا ہے کہ کوئی اس میں میں نے تو کسی سیاسی جماعت کا نام بھی نہیں لیا ہے، مجھے پتا بھی نہیں کہ سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں کیا ہیں۔ میں تو معزز ججوں کو کہہ ہی نہیں رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں یہ اس کا اینگل بتا رہا ہے، یہ چیخ رہا ہے، ہم نہیں چیخ رہے، یہ چیخ رہا ہے، کون چیخ رہا ہے، کس نے کہا، کتنا مجبور ہوا ہے کہ دنیا جمع کر کے جس نے کتاب لکھی ہے، وہ جو 260 شہید ہونے والوں کا وکیل ہے، اس کو تو آج شکرانہ ادا کرنا چاہیے تھا اگر انصاف ہو گیا ہے۔ کل 9/11 ہوا ہے پاکستان میں نظام انصاف کا،